अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ नाहाल बाय निम्रा सज्जाद एपिसोड नंबर 26। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है, साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें। तो चले हम इस नावल को जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। DHA इस्लामाबाद। सुबह रोशन हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। ग्लास वॉल से धूप छनकर अंदर डाइनिंग मेज़ पर पड़ रही थी, जहाँ घर के मकीन इकट्ठे नाश्ता करने बैठे थे। फिज़ा में सफ़ेद मोतिये के फूलों की महक थी और घर के किसी कोने से अंग्रेज़ी क्लासिक मौसीकी की हल्की आवाज़ आ रही थी। कल रात होने वाले ज़मरत के निकाह में वो तीनों शरीक थे और अब ज़रा फुर्सत से बैठे थे क्योंकि आज सरकारी छुट्टी थी और खिलाफ मामूल वो तीनों इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। अमारा खामोशी से ऑमलेट और पराठा खा रही थी और उसके वालिदैन नाश्ते से फारिग हो चुके थे। अलबत्ता चाय के कप उनके सामने रखे थे और माहौल में अजीब सी सर्द महरी घुली हुई थी, क्योंकि गुफ्तगू का मौजू कल रात में होने वाला निकाह था। वैसे मुझे लगा था ज़मरत बड़े अंदाज में शादी करेगी, मुस्तफ़ा के बजाय सीधा निकाह और फिर रुखसती, वो भी इतनी खामोशी से। तुम लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लगती? माइला कुरैशी ने हल्के से चाय का चम्मच घुमाते हुए पूछा। उनके लहजे में मखसूस अशराफिया का पोशीदा तंज छुपा हुआ था। ज़मरत को सादा फंक्शन ज़्यादा पसंद है, उसने मसरूफ़ से अंदाज में झूठ बोला। क्या नाम था उस लड़के का? मुस्तफ़ा। हाँ, उसका ख़ानदान तो वैसे ही रिवायती पठान किस्म का मालूम हुआ था। और सुहेल वड़ाइच की बेटी की उससे शादी? मुझे सुहेल और उसकी बेटी की चॉइस पर अफसोस हुआ। मुझे लगा था सुहेल अपने स्टेटस और क्लास को मद्देनज़र रखकर ज़मरत के लिए लड़का चुनेगा, लेकिन मैं भी उस पठान को देखकर काफ़ी मायूस हुआ। अफ़ान का मंगनी से भाग जाना भी समझ से बाहर है। हमदान कुरैशी ने भी सिगार के धुएं में लिपटे अंदाज में नायला से इत्तफ़ाक़ किया। नायला बेगम की हल्की सी खनकदार हंसी निकली, जिससे उन्होंने इस बात को खूब इंजॉय किया हो। अमारा बेइख्तियार मुठ्ठियाँ भींच कर रह गई। असल ज़िंदगी की बात अलग होती है। कुछ मॉडर्न लड़कियाँ सोशल मीडिया पर प्रोग्रेसिव फेमिनिज़्म के दावे करती नज़र आती हैं और फिर वही रिवायती निकाह में बनकर अपने पल्लू और बच्चे संभालती नज़र आती है। कल को तुम्हारी दोस्त अपने बच्चों की फ़ौज के साथ यहाँ किसी किस्म की मदद मांगने आए तो उसे इनकार मत करना। वो कल की तकरीब से चटखारे लेकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। अमारा ने खामोशी से कप नीचे रख दिया। उसके अंदर हल्की आग सी सुलगने लगी थी। नरम गो अमारा अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे खुशी है, कम अज़ कम उसने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला खुद लिया और अंकल सुहेल ने भी उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला। अब मैं चलती हूँ, मैडम इंतज़ार कर रही हैं। उसने नरमी से कहा और उठ खड़ी हुई। अफ़ान कहाँ गायब हुआ? इस सब के बाद और ये मोहब्बत की शादी थी ना। नायला ने लफ्ज़ मोहब्बत पर ख़ास ज़ोर दिया, जैसे अशराफिया के किसी महज़िब गुनाह की तरफ इशारा कर रही हो। मोहब्बत ही थी शायद। अमारा ने पलकें झपकी। नायला बेगम ने हल्की सी हंकार भरी और मुस्कुराहट दबाकर ज़ुमानी अंदाज में उसे देखा। वैसे कमाल है, तुम्हारी दोस्त भी सारी दुनिया को फेमिनिज़्म पर लेक्चर देती है, वुमेंस एम्पावरमेंट की पोस्ट लगाती है, करियर एम्बिशियस है और आखिर में पसंद की शादी, वो भी एक पठान से। वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रही थी जैसे शादी ज़मरत ने नहीं अमारा ने की हो। मम्मी, मोहब्बत करना गलत नहीं है। गलत नहीं तो समझदारी का इम्तिहान ज़रूर है। ज़मरत की तरबियत में यही कमी रही शायद। जितना शोर उसने वुमेन राइट्स पर मचाया था, बेचारी उतनी ही जल्दी दिल दे बैठी। मैं सोच रही थी एक पश्तून ख़ानदान में जाकर वो अपनी इनकलाबी पोस्ट कहाँ लगाएगी। अमारा के दिल में कुछ चुभने लगा। वो जानती थी कि उनका तंज सिर्फ ज़मरत के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी आईना था, और वो जानती थी मम्मी ऐसी बातें इसीलिए कहती है क्योंकि ऐसी बातें अमारा पर असरअंदाज होती है। इसीलिए माय लव, तुम भी होशियार रहना और याद रखना, कामयाबी का अपना एक नशा होता है। इस नशे में अगर तुम भी कभी किसी पर दिल हार बैठो तो सोच समझ लेना। हमारा ने फ़ौरन नज़र चुराई। वो जानती थी ये जुमला सीधा इब्तिसाम के बारे में था। नायला बेगम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और कप रख कर पुरसोच नज़रों से उसे देखा। चंद लम्हे खामोश रहकर आहिस्ता से बोली,
تم نے بھی کسی کو دل تو نہیں دے رکھا؟ ان کے لہجے میں نرمی کم اور تجسس زیادہ تھا، اور آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک بھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ممی، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو آپ نے میری مرضی کی پرواہ کہاں کرنی ہے؟ مصطفیٰ بھائی اچھے انسان ہیں اور میری دعا ہے زمرد ان کے ساتھ خوش رہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے ڈائننگ ہال سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی بیسمنٹ کی جانب چلی گئی، جہاں اس کی میوزک ٹیچر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ممی سے بات کرنے کے بعد کندھے ہمیشہ ان اندیکھے بوجھ سے بھاری ہو جاتے تھے، ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں اب خاموشی تھی۔ نائلہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حمدان قریشی کا اسسٹنٹ کمیل اندر آتا ہوا نظر آیا۔ سر، یہ فائل آپ نے منگوائی تھی؟ اس نے ان کے سامنے ایک فائل رکھی۔ کچھ ملا ابتسام کے بارے میں؟ نائلہ نے بے قراری سے پوچھا۔ جی، وہ سب اس فائل میں موجود ہے، تم جا سکتے ہو، نائلہ نے کہا تو کمیل ارد گرد نگاہیں دوڑاتا کسی کو تلاش کرتا باہر چلا گیا۔ حمدان صاحب سے پہلے نائلہ نے اس فائل کو کھولا اور پھر کہا لگا کر ہنس پڑی۔ تمہاری بیٹی کا پہلے پیار پر دل بڑی زور سے ٹوٹنے والا ہے حمدان۔ انہوں نے سنجیدگی سے نائلہ کو دیکھا۔ مائنڈ یو، امارا تمہاری بھی بیٹی ہے، اور اس کے دکھوں کا یوں مزہ لینا بند کرو۔ میں اسے کسی دلدل میں پھنسنے سے پہلے بچا لینے کا ہنر رکھتی ہوں حمدان۔ میری ممتا اور محبت پر شک مت کیا کرو۔ میری بیٹی ایک کامل خوبصورت لڑکی ہے، اور میں اسے ابتسام جیسوں کے لیے رونے کا وقت نہیں دوں گی۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن جیسے ایک دم خوشگوار ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اس نیم روشن ہال میں آئی جو اس کی دنیا تھی، جہاں دیواروں پر پینٹنگز کا شاہکار تھا۔ جہاں اس کے لیے سکون تھا، وہاں کچھ اس کی بنائی پینٹنگز تھیں اور کچھ اس نے باہر سے منگوائی تھی، اور آنے والے دنوں میں ان کے ایگزیبیشنز ہونے والی تھی۔ وہ ابھی تک ممی کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ زمرد جیسا بولڈ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ وہ خوفزدہ تھی کہ اگر اسے ریجیکٹ کر دیا گیا تو کیا ہوگا۔ وہ زیادہ سوچ ہی نہیں سکی، کیونکہ اس کی ٹیچر کی بیٹی بھاگتی ہوئی اس تک آ رہی تھی۔ اس میں وہ بھی مسکرا کر اس کی جانب بڑھی اور اس کے برابر نیچے بیٹھی۔ 10 سال کی اس میں بہت پیاری اور شارپ بچی تھی۔ میڈم ایلیسیا اسے سکھاتی تھی، اور وہ اسمے کو۔ ان دونوں کا بانڈ بہت گہرا تھا۔ امارا کو اس نیلی آنکھوں اور ہلکے بھورے بالوں والی اسمے سے محبت تھی۔ بونجور مون اینج، صبح بخیر میری جان، میڈم ایلیسیا نے مسکرا کر کہا تو اس نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ میڈم ایلیسیا سیاہ شفون کے گاؤن میں ملبوس تھی، سفید بالوں کو کس کر باندھ رکھا تھا اور فرانسیسی خوشبو سے لپٹی ہوئی تھی۔ امارا ان کے کلاسک اسٹائل سے بہت متاثر تھی۔ اسمے کو لیونگ روم میں بٹھا کر وہ میڈم کی جانب بڑھ گئی۔ شیل وی بگن ود دی کوئین؟ امارا نے پوچھا تو میڈم نے خاموشی سے سر بات میں ہلا کر اجازت دی اور کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی کلاس کا وقت تھا، اسی لیے اسمے خاموشی سے لاؤنج کے اس حصے میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی جہاں باغیچے کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ وہاں اکا دکا لوگوں کو آتا جاتا دیکھنا اس کا معمول تھا۔ کمیل سامنے ہی نظر آ گیا تھا، اور بے اختیار گلاس وال سے اندر نظر پڑی تو اسمے کو دیکھ کر مسکرایا، بھی مسکرا دی اور کلرنگ بک کی طرف متوجہ ہوئی۔ میڈم نے سیاہ پیانو پر انگلیاں پھیلائی اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگی۔ انہوں نے مینیم ہرزن ڈر ہولےرچ کوچ ان موزارٹ کی پہلی دھن فضا میں گھولی تو امارا نے آنکھیں بند کر کے گانا شروع کر دیا۔ دوزخ کی آگ میرے دل میں ابل رہی ہے، موت اور ناامیدی میرے گرد بھٹک رہی ہے، اگر تم سراتے رو دشمن کو موت کے کرب میں مبتلا نہ کر سکو تو تم میری بیٹی نہیں ہو۔ اس کی آواز میں تربیت یافتہ چیخ ابھرنے لگی، ایک تہذیب یافتہ اور پالش شدہ چیخ جو اب آہستہ آہستہ کسی آہنگ میں ڈھل رہی تھی۔ بلندی پر جاتے سر کی روانی، سانسوں کا گہرا بہاؤ، سب کچھ اتنا بہترین تھا کہ کمرے کی دیواریں تک سننے لگی۔ اسمے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔
اوپیراگی ملکہ کی آواز جیسے امارا کے اندر سے نکلنے لگی، ایک نازک قید اور نرم شہزادی کے اندر سے۔ ہمیشہ کے لیے لا تعلق ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے تنہا رہو، فطرت کا ہر بندھن ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، چہرے پر پسینہ آنے لگا اور وہ کانپتی انگلیوں کی جنبش سے ساز بجا رہی تھی۔ میڈم ایلیسیا کی آنکھیں چمکنے لگیں، امارا کی آواز شعلوں کی طرح اوپر جا رہی تھی، جیسے اس کی ذات اندر سے پگھل رہی ہو۔ دوستوں کی دوری، ماں کا رویہ، محبت میں نظر آتی ناکامی، دل میں اٹھتی خاموش بغاوت، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اگر تم سراتیرو کو موت کے دہانے تک نہ لے جاؤ تو سنو اے انتقام کے دیوتا، سن لو ماں کی قسم۔ اس کی آواز کی شدت اس قدر طاقتور تھی کہ میڈم ایلیسیا آنکھیں بند کیے ایک سحر میں پیانو بجاتی رہی۔ سارے کمرے کو اس کی آواز نے اپنے سحر میں لے لیا تھا۔ دیوار پر لٹکی کوئین آف دی نائٹ کی نوٹ شیٹ جیسے زندہ ہو گئی تھی۔ جب آخری نوٹ ختم ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا، اور تیز تیز سانس لینے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میڈم ایلیسیا اسٹول سے اٹھ کر اس تک آئی اور اسے گلے سے لگایا جس سے انہیں اس پر فخر ہوا تھا۔ یو سنگ پین سو بیوٹیفل، ایون سورو بوز بیفور یو۔ امارا نے گہرا سانس لیا، اس نے محسوس کیا کہ اس نے پہلے سے اچھا گایا ہے۔ ایسمے بھی اس کے گانے کے دوران ہی وہاں آ چکی تھی، اب وہ پاس کھڑی اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ امارا روتے ہوئے ہنستی تھی۔ F7 اسلام آباد۔ وہ جب کیب سے اتری تو اس نے فون پر پھر سے لوکیشن چیک کی کہ درست پتے پر ہی پہنچی ہے، کیونکہ اس طرح کی آبادی والے ایریا میں اس سے بالاج کے رہنے کی امید نہیں تھی، اور پھر آس پاس کا علاقہ سارا ایلیٹ کلاس سے بھرا ہوا تھا، اور وہ بلڈنگ ابھی بننے کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ آپ کو یہ جان کر افسوس ہوا ہوگا کہ بالاج کسی بنگلے میں نہیں، ایک قدیم دور کی کھنڈر عمارت میں رہتا ہے۔ مجھے آپ کے نقصان پر افسوس ہوا۔ وہ سر اٹھا کر اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے اسے آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو چہرے پر شناسائی کی رمق آئی، وہ سنہری بالوں اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا، ٹیکسی چور۔ اسے جلد ہی یاد آ گیا۔ وہ اس کی جانب گھومی۔ کیا وہ بے حد حیران ہوا۔ جعفر ریاض کے گھر تم نے رائڈ کسی وجہ سے تبدیل کی تھی نا؟ وہ بالاج کو چھوڑ کر اس سے تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اور وہ وجہ آپ کو معلوم ہو چکی ہے، آئے بالاج انتظار کر رہا ہے، وہ بھی خفگی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے چور کہہ رہی تھی۔ اتنے پیارے بال اور آنکھوں والا ولایتی لڑکا انہیں چور نظر آتا ہے۔ لڑکیوں کا ٹیسٹ بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ روسی زبان میں بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ مطلوبہ فلیٹ کے باہر رک کر وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ میخائیل دروازے کا لاک کھول رہا تھا۔ 60% فلیٹ خالی ہے، بے فکر رہے۔ اسی بات کی تو فکر ہے، آج کل کے مردوں کا کیا بھروسہ۔ وہ کہتے ہوئے اس سے پہلے ہی اندر کی آ گئی اور وہ پھر سے ہاک بنا کھڑا رہ گیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے ایڈوکیٹ صاحبہ؟ ہم خاصے شریف آدمی ہیں۔ شریف اور مرد وہ متضاد سروں کا نام ہے، اسی لیے مجھے فینٹیسی دکھانے کی کوشش مت کرو۔ اور میرے پرس میں لوڈ گن رکھی ہے، اسی سے خبردار کر رہی ہوں۔ فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ فلٹر فری انداز میں کہہ رہی تھی، اور وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ کہا نا، ہم ایسے ویسے مرد نہیں ہیں۔ اسے برا ہی تو لگا تھا۔ سب مرد یہی کہتے ہیں، پھر سب ایسے ویسے ہی نکل آتے ہیں۔ اس کے اندر کی صاف عورت کو وہ فلیٹ حد سے زیادہ گندا نظر آ رہا تھا۔ اس لیونگ ہال میں کچھ مسنگ تھا۔ کوئی خفیہ کیمرہ نہیں ہے ایڈوکات۔ اسے یوں ہر چیز کو گھورتا پا کر میخائیل کی زبان پر کھجلی ہوئی، سو لگے ہاتھوں کہہ ڈالا۔ وہ پھر بھی ہر چیز غور سے دیکھتی رہی۔ فرش صاف تھا، پردے سلیقے سے سیٹ تھے، میز پر کوئی گرد نہیں تھی، صوفوں پر ترتیب سے کشن رکھے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ رہتے ہیں یہاں؟ وہ گھوم کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ صرف بالاج ہوتا ہے۔ اور تم کہاں ہوتے ہو؟ وہ سینے کے گرد بازو لپیٹے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں جاب کرتا ہوں۔ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ کیا جاب کرتے ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ میں چاہتا ہوں
اے جذبۂ غم مشکل پس مشکل آ جائے، اے جذبۂ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے۔ ابھی میخائیل کوئی جواب دیتا کہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر آیا۔ مہرنگ کو دیکھ کر ایک لمحے کو رکا، کچھ یاد آیا تو گھڑی پر وقت دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے فون پر غزل کی آواز بند کی اور بھویں چکا کر اسے دیکھا، جسے یہاں آنے کا مقصد پوچھ رہا ہو۔ مہرنگ کو گویا سوال کی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور بالاج کی چیٹ کھولی۔ امید ہے یہ میسج آپ نے نیند میں نہیں کیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا اور جھک کر اس کے فون کی اسکرین دیکھی۔ وہ میسج کے بجائے وہ نام دیکھ رہا تھا جس سے اس کا نمبر محفوظ کیا گیا تھا۔ وہاں واٹس ایپ کی سفید پٹی پر بالاج جونیئر لکھا ہوا تھا۔ وہ بدمزہ ہوا، پھر بلا ارادہ اس کی نظر اوپر نظر آتے وقت پر پڑی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ وہ وقت پر ہی آئی تھی۔ اس کی اپنی گھڑی خراب تھی۔ خیر وہ کون سا اپنی غلطی ماننے والوں میں سے تھا۔ میرے پیچھے آؤ کہہ کر ایک کمرے کی جانب مڑ گیا۔ مہرنگ نے نہایت تحمل سے سنا اور فون بند کر کے اس کے پیچھے چل دی۔ اوئے، اردو میں سینئر کو آئے نہیں کہتے، میخائیل نے آواز لگا کر پوچھا تھا۔ بالاج نے رک کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع ملے تو وہ کسے چنے گا؟ سوال کافی الارمنگ تھا۔ میری اردو خراب ہے، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ مہرنگ بے اختیار مسکرا دی اور وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ فلیٹ کو ڈیپ کلین کی ضرورت ہے، وہ میخائیل سے کہتے ہوئے بالاج کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میخائیل پھر سے کچھ بڑبڑاتا ہوا کچن کی جانب چلا گیا۔ خاصی ٹیڑھی خاتون معلوم ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں آ کر ایک لمحے کو حیران ضرور ہوئی، کیونکہ وہ کمرہ اس کے اپنے تفتیشی اسٹور روم سے بہتر تھا، جہاں وہ اکثر کیس کے متعلق معلومات یوں ہی بورڈز اور دیواروں پر چسپاں کیا کرتی تھی۔ اسے اب واقعی لگا تھا کہ کوئی ہے جو اس کیس میں اس کی طرح پوری جان لگانے والا تھا۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی کافی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کوئی وہاں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اسے بھی کافی کی طلب ہوئی۔ چائے لوگی؟ مہرنگ نے جب کمرے کا اسکین کر لیا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، میں غیر مردوں کے گھر کچھ نہیں کھا سکتی۔ بالاج نے نظر اٹھا کر اسے واؤ، بہت عقل والا کام ہے والی نظروں سے دیکھا۔ پھر تو غیر مردوں کے فلیٹ پر آنا بھی نہیں چاہیے تھا، ہم کافی خراب آدمی ہیں۔ وہ اپنی میز کے دراز پر جھکا ہوا مصروف سا کہہ رہا تھا، یا شاید اسے ڈرانا چاہ رہا تھا۔ مسکرائی۔ میخائیل نے شک کرنے پر بہت برا منایا تھا اور وہ خود بتا رہا تھا کہ خراب آدمی ہے۔ شاید وہ دونوں ایک سکے کے متضاد اطراف والے دوست تھے۔ بریکنگ نیوز، میرا تعلق بھی کسی مراعات یافتہ طبقے سے نہیں ہے، یعنی میں بھی خراب آدمیوں سے نپٹنا جانتی ہوں۔ اپنے تئیں اس نے بھی خاصی بڑی دھمکی دی تھی، اور وہ بھی کول کہتے ہوئے ایک فائل کو اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ مہرو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اپنے نام پر چونکی، لیکن پھر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ لاشعوری طور پر مہرنگ نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اگلی سماعت سے پہلے ہم اب تک کی پروگریس پر بات کر لیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات، ہم ایک دوسرے کو مرتبے کے لحاظ سے عزت دیں گے۔ آپ مجھے تم نہیں کہیں گے۔ وہ جو ہلکا سا جھکا ہوا تھا سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی بات پر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس کا اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ اسے طرز تخاطب سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں آپ کے مخاطب کیے جانے پر غیر آرامدہ نہیں ہوا کروں گی، اس نے واضح الفاظ میں کہا تو اس کے بل مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ وہ اسے غیر آرامدہ کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا۔ منظور ہے۔ اس نے تابعداری سے اس کی بات ماننے کے بعد چند لمحے توقف کیا۔ آپ مجھے تم کہہ سکتی ہے۔ اس نے جیسے بڑی دقت سے اسے آپ کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ مہرنگ نے فائل سامنے کر لی تو واپس آنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ مہرنگ نے فائل کھولی تو چہرے پر رقصہ مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، اور وہ زرمینہ گل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی۔ وہ تیسری رپورٹ تھی جو اس کے قتل کے بعد سے مہرنگ کو ملی تھی، اور وہ ہر مرتبہ نئے سرے سے کانپ اٹھتی تھی۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ سفید کاغذ پر خون کے داغ پہلے ہلکے اور پھر گہرے اور پھر سنہرے رنگ میں بدل رہے تھے۔ ہر سطر پڑھتے ہوئے اسے زرمینہ کی چیخیں اپنے کانوں میں بلند ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنکھیں کب بھیگی اسے علم نہ ہوا، لیکن اس نے آنکھیں صاف کی تاکہ ٹھیک سے پڑھ سکے۔
اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ لاش کو ننگا کر دیتی ہے اور وہ رپورٹ بھی ایسی ہی تھی، اس میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بھینچ کر لبوں پر رکھا کہ وہ چیخ نہ سکے، کمزور نہ ہو سکے، لیکن وہ روتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ اسے پڑھنی ہی تھی کیونکہ وہ کبوتر نہیں بن سکتی تھی۔ بازو پر گھاؤ کے متعدد نشانات، جسمانی مزاحمت کے شواہد، جسمانی طریقہ کار سے زیادتی کا قطعی ثبوت۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی لیکن حلق خشک رہ گیا۔ اس کی نگاہیں آخری صفحے کے کنارے پر دوڑی جہاں ڈی این اے کا نتیجہ شواہد کے طور پر درج تھا۔ بلڈ ٹیسٹ میں نشہ آور مادوں کا مثبت ہونا، ڈی این اے میں ایک سے زائد افراد کے خون کے نمونے، موت کی وجہ زہریلے نشہ آور مادے اور تشدد۔ مہرنگ کے دل میں جیسے سینکڑوں کانٹے چبھنے لگے تھے جن سے خون دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا اور درد کی شدت لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صفحہ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس نے اپنا سر اوپر کر کے آنسوؤں پر قابو پانا چاہا لیکن آنکھیں بہہ جا رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ وہ کھڑکی کی جانب گئی لیکن یوں لگا آکسیجن نے اندر جانے سے انکار کر دیا ہے اور کچھ باہر آنا چاہتا ہے۔ اسے متلی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ میخائیل سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس سے واش روم کا پوچھتی وہ بھاگ کر ایک کمرے میں گئی تھی۔ صبح کیا گیا ناشتہ قے کی صورت میں باہر آ گیا تھا۔ وہ سنک پر جھکی رہی۔ پانی پوری رفتار سے آ رہا تھا اور وہ سنک کے پاس کھڑی منہ دھوتی رہی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، بہل بہل کر باہر کو آ رہے تھے۔ دل تھا کہ پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکی اور بآواز روتی تھی۔ زرمینہ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا ہونے سے اس وقت کیوں نہیں روک پائی؟ گلٹ تھا جو آنسوؤں کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ وہ سنک پر مکے برسائے جا رہی تھی جیسے ایسا کرنے سے کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تھک کر وہیں سنک کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دایاں ہاتھ خون آلود ہو چکا تھا، اسی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بایاں ہاتھ سنک پر تھا۔ اس کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تھی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ بارہا ہینڈ واش سے ہاتھ دھوتی جیسے اندیکھی غلاظت ان پر چمٹ گئی ہو، زرمینہ کا خون ان پر لگا ہو۔ وہ چہرے اور گردن کو بھی پانی سے صاف کرتی رہی۔ عجیب اضطراری کیفیت تھی۔ دائیں ہاتھ کی پشت سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ دھوتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ کافی دیر رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کسی کے گھر میں ہے۔ ایک مرتبہ پھر چہرہ دھونے کے بعد وہ باہر آئی تو سامنے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ کھڑا تھا۔ ہاتھ میں تشتری تھام رکھی تھی۔ وہ نظریں چرا کر واپس اسی کمرے میں جانا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز پر رک گئی۔ چہرہ صاف کر کے یہ گرم پانی پی لے، افاقہ ہوگا۔ اس نے تشتری میں رکھی دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ مہرنگ نے اسے دیکھا۔ دل پھر سے بھر آیا۔ وہ بھائی تھا جو سب جانتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اسے شوق لگنے پر کتنی دیر رونا پڑا ہوگا؟ اسے کندھا دینے کون آیا ہوگا؟ اسے صبر کیسے آیا ہوگا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی، تولیے سے اپنا چہرہ تھپتھپا کر صاف کیا اور گرم پانی کا کپ اٹھا لیا۔ وہ اس دوران اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کا میک اپ سے پاک چہرہ اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اس کے دیکھنے میں احترام تھا۔ پہلے باری سرد مہری یا بے مروتی کہیں نہیں تھی اور وہ جانتا تھا جو خواہش اس کا دل پالنے لگا ہے وہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ثابت ہو سکتی، لیکن اس وقت وہی چہرہ اس کی امید جگائے رکھنے میں کارگر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے امید کی کرن تھی۔ مہرنگ نے چند گھونٹ گرم پانی کے لیے اور شکریہ کہہ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ یوں ہی کھڑا کچھ بے بسی سے اس راستے کو دیکھتا رہا۔ گلٹ بھی ہوا، لیکن اگر وہ حقیقت سے اس کا سامنا نہ کرواتا تو وہ کیس کیسے لڑتی؟ کچھ دیر بعد وہ تینوں اس کمرے میں موجود تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ واپس خاکی لفافے میں ڈال دی گئی تھی اور وہ تینوں بات کرنے کو الفاظ تلاش کر رہے تھے۔ وہ رپورٹ بالاج اور میخائیل کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن جس کے لیے نئی تھی اسے شوق سے نکلنے کا وقت وہ دونوں رضاکارانہ طور پر دے رہے تھے۔ بالاج نے 2 بینڈیج میز پر اس کے سامنے رکھے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر لگا لے۔ مہرنگ نے خاموشی سے ایک بینڈیج کھول کر انگلیوں کے سروں پر موجود ہڈیوں پر لگایا اور گہرا سانس لیا۔
زرمینہ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کے لیے افسوس ہے، اس نے گلا کھنکار کر کہا۔ شکریہ، بالاجی نے سنجیدہ سی آواز میں کہا۔ پھر ہمیں اگلی پیشی کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اسے انصاف مل سکے۔ میخائیل ان دونوں کو ہی سکتے کے زیر اثر پا کر بولا تو مہرنگ بھی جیسے ہوش میں آئی۔ وہ عام کیسز میں اتنی جذباتی نہیں ہوتی تھی جتنی اس کیس میں ہو گئی تھی، لیکن یہ کیس عام بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی سماعت کے لیے ہمیں 3 چیزیں درکار ہے۔ وہ عینی شواہد جو اس رات موجود تھے جب زرمینہ کو کار سے باہر پھینکا گیا تھا، جن عینی شاہدین کو میں نے اپروچ کیا ہے وہ کورٹ میں آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا، مجھے چند CCTV فوٹیج کا فورنسک کروانا ہے۔ امارا کے سیکیورٹی گارڈز کی بدولت مجھے وہ CCTV حاصل تو ہو گئے، لیکن ان کا فورنسک جعفر ریاض کی بدولت سست روی کا شکار ہے۔ وہ ایک پل کو رکی تھی۔ ہمیں خاندان کے ہی کسی شخص پر شک ہے، اسے ہی بالاج آپ کو برا ضرور لگے گا، لیکن حقائق سامنے آنے تک انتظار کیجیے گا۔ تیسری بات، ہمیں زرمینہ کا فون چاہیے۔ گویا کہ پولیس اس بارے میں خود تفتیش کرنے سے پہلے ہمیں کچھ نہیں بتائے گی، لیکن ہمیں جج صاحب سے آزادانہ تفتیش کی اجازت بھی لینا ہے۔ آپ کی اگلی سماعت کو لے کر کوئی خاص پیشن گوئی ہے؟ بالاج نے استفسار کیا۔ کیس مشکل ہوتا جائے گا کیونکہ مجسٹریٹ تک آپ کے تایا جان کا آدمی ہے، اس نے شانے اچکا کر بتایا۔ تم؟ بالاج نے اسے باور کروایا۔ مہرنگ نے گہرا سانس لیتے اس ڈھیت کی بات پر اوکے کہا تھا۔ آپ کو جعفر ریاض پر شک کیوں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ شاید باہر رہنے کی وجہ سے۔ تم اپنے تایا کے اثر و رسوخ کو جانتے نہیں ہو۔ رکو، مجھے فائل نکالنے دو، اس نے کہہ کر اپنے فون میں سے کوئی لاکڈ فولڈر کھولا اور کئی صفحات پر مشتمل ایک ڈاکیومنٹ کھول کر فون ان کے سامنے رکھا۔ میخائیل پہلی مرتبہ چونکا اور مزید غور سے سننے لگا۔ یہ عمران قیوم ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس نے مجھے مدد کے لیے میسج کیا تھا کہ کسی بڑے نام کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور وہ بڑا نام جعفر ریاض تھا۔ یہ گاؤں سے کراچی تک پہنچی۔ تمہارے چچا کے اثرو شبنم جواد ہے۔ سندھ میں کسی وڈیرے کے بیٹے نے زیادتی کی تھی۔ انصاف کی تلاش میں سندھ کے رسوخ نے اس کی سنوائی نہ ہونے دی تو وہ اسلام آباد پہنچی۔ میں ایک کلیگ کے توسط سے اس سے ملی تھی اور جب تک کیس تیار ہوتا تب تک شبنم غائب ہو گئی۔ یہ ثانیہ۔ بالاج نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زرمینہ کو جعفر ریاض نے قتل کیا ہے، اس نے مہرنگ کو ٹوکا۔ قتل نہ بھی کیا ہو، قاتل کی پشت پناہی ضرور کر رہے ہیں۔ وہ ایک تجربہ کار بیوروکریٹ اور جدی پشتی وڈیرے ہے اور اتنے اہم مرتبے اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتے۔ یہ میرے ان کیسز کی لسٹ ہے جن میں سے کئی صرف ان قبائلی سربراہان کے خلاف ہے جو مجرم ہے، لیکن میں کیس نہیں لڑ سکی کیونکہ وکٹم غائب کر دیے گئے۔ اس نے اس طویل فائل کو ایک ہی مرتبہ اسکرول کیا تو وہ آخری صفحے تک بآسانی پہنچ گئی۔ ہمیں الزام تراشی سے پہلے ثبوت درکار ہے، میخائیل بھی بولا۔ مہرنگ نے اسے یوں دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ بھی لا کر دوں گی، اور پھر بالاج اٹھ کر انہیں آگے کا لائحہ عمل سمجھانے لگا۔ انہیں پوسٹ مارٹم کرنے والے عملے سے ملنا ہے۔ میخائیل کیمروں کے فورنسک کا معائنہ کرے گا، جبکہ بالاج کو اب اپنے والدین سے ملنے جانا ہی ہوگا، اور ایسا مہرنگ چاہتی تھی تاکہ اس کا آنا جانا اس گھر میں بڑھے اور وہ سچ کے مزید قریب ہو سکے۔ میں نہ بھی جاؤں تو میخائیل کے ذریعے کام ہو جائے گا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کیسے؟ میخائیل وہاں کام کرتا ہے، یہ جعفر ریاض کی سیکیورٹی ٹیم میں ہوتا ہے، لیکن تم ان کی فیملی ہو۔ میخائیل کی ان باتوں یا جگہوں تک رسائی نہیں ہو سکتی جہاں تم بآسانی پہنچ جا سکتے ہو۔ مہرنگ کی بات پر میخائیل کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے ایک سرد نگاہ مہرنگ پر ڈالی۔ گھنٹے بعد تینوں متفق ہوئے تو مہرنگ کو احساس ہوا کافی وقت ہو گیا ہے، اسے جانا چاہیے۔ کھانے کے آفر کو اس نے پھر رد کر دیا کہ اسے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ بالاج اسے چھوڑنے نیچے تک آیا تھا۔ ایک فیور چاہیے تھا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس سے آگے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ نہ تمہاری تنخواہ بڑھ سکتی ہے اور نہ تمہیں بلا وجہ چھٹیاں کرنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اویس خانزادہ۔ وہ آخری سیڑھی اتر کر اس کی جانب پلٹا تو اسے اچانک سے رکنا پڑا۔ میرا فرسٹ کزن ہے اور مائدہ کی وجہ سے شاید آپ اسے جانتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے تفتیش کا حصہ بنائیں۔ وہ میرے لیے پرائم سسپیکٹ ہے۔ مہرنگ نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تمہاری کزن اور مائدہ کے بہنوئی ہے، تم براہ راست شک نہیں کر سکتے۔
وہ भाई भी वो भाई भी होता तब भी अपनी बहन के लिए उस पर एतबार न करता। वो चंद लम्हे कुछ बोल न सकी। वो कैसे एक ऐसे इंसान को शक के दायरे में ला सकती थी जो 10 साल तक मुल्क से बाहर था और मायदा का करीबी था। वो फिर से मायदा को धोखा नहीं देना चाहती थी। देखो बाला, सिर्फ शक की बिना पर हम हर किसी को इस केस में नहीं घसीट सकते। वो मायदा की बहनोई है और वो उनके वापस आने से बहुत खुश है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल 10 साल पहले मेरी बहन ने उससे शादी से इनकार किया था। पिछले चंद सालों से वो लंदन में मेरी बहन से मिलता रहा है और उसे महंगे तोहफे देता रहा है। वो लंदन से उसी रात वापस आया था जिस रात मेरी बहन वापस आई थी। मैं नहीं जानता उसकी वापसी से कौन कितना खुश है, लेकिन आप एक वकील हैं। आपके लिए इतनी मालूमात काफ़ी है ताकि आप उसे शक के दायरे में ले सकें और आप अपनी नाजुक मिजाज दोस्तों को भी इस केस से दूर रखें। आखिर में वो थोड़ा तल्ख हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? आप वकील हैं महर। ये दोस्ती, ताल्लुक़ और भरोसा आपको कमज़ोर करेगा और मैं अपनी बहन के केस में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उसके पास से होकर नीचे उतरी और फिर पलटे बगैर बोली, हमारी दोस्ती 3 साल पहले ख़त्म हो गई थी बालाज गुल खानज़ादा। हम आज इकट्ठे काम कर रहे हैं तो सिर्फ ज़रमीना की वजह से, और इस केस में वो मेरी कमज़ोरी नहीं ताकत है। अब ये तुम्हारी मजबूरी है कि केस के इख्तिताम तक मेरे साथ उन्हें भी बर्दाश्त करो। मैं चलती हूँ, वो संजीदगी से कह रही थी। केस के बाद क्या? वो हैरान सी पलटी और उसे देखा जैसे उसकी बात को ना समझ पाई हो। इंसाफ लेने और मुजरिम को सज़ा दिलवाने के बाद हम सब अपनी ज़िंदगी जिएंगे, उसने सादगी से कहा और आखिर में मुस्कुराई। क्या मूव ऑन करना इतना आसान है? उसने न जाने क्यों पूछा। महरिंग को उससे हमदर्दी हुई। आज वो उसे बिल्कुल हैदर जैसा लगा था। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ी और उसके सामने आ खड़ी हुई। अकेले मत रहा करो, डिप्रेशन मार देगा। मेरे बाबा कहते हैं हक वालों की जल्दी या बदीर जीत ही होती है। बस अल्लाह पर यकीन रखना पड़ता है और हक पर कायम रहना पड़ता है। हम हक पर है, इसीलिए ये केस हम ही जीतेंगे। ऐसा करना केस ख़त्म होते ही शादी कर लेना, अपना कोई मकसद बनाकर उसे हासिल करना और ज़िंदगी में कभी किसी के लिए इतना मत रुकना कि कुछ ले जाओ, क्योंकि रुक जाना मौत है। वो उसे बच्चों की तरह समझाकर उसका कंधा थपथपाकर वहाँ से चली गई और वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। ऊपर गैलरी में खड़े मिखाइल ने भी दूर जाती महरीन को देखा था। उसकी आंखों में कोई चुभन सी थी। तुमसे दूर जाना मौत होगा महर। अपने बाएं कंधे पर हाथ रखकर वो बड़बड़ाया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ज़रमीना के केस को जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कॉन्टैक्ट्स में नावल को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।